बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान नई मुस्तफ़ा हाज़िर है कई ख़बरों और तज़कियों के साथ। आज जो बड़ी ख़बर अखबारात की ज़ीनत बनी है, और गुज़श्ता शब ही लेट नाइट ये वाक़या हुआ था, लेकिन गुज़श्ता शब गए जो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर ये गुफ्तगू सुनी गई कि एक साबिक़ जर्नैल अमजद शुएब साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल हैं और दो जंगें नाज़रीन उन्होंने 1965 की और 1971 की जंगें लड़ी हैं। बड़े नामवर सोल्जर के तौर पर मशहूर हुए। उन्हें इतवार और पीर की दरमियानी शब उनके घर से इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया और इल्ज़ाम उन पर यह लगाया गया है कि उन्होंने एक टेलीविज़न, एक निजी टीवी नेटवर्क पर एक गुफ्तगू के दौरान उनकी जो गुफ्तगू थी उससे हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैली और उन्होंने जो सरकारी मुलाज़मीन और अपोजिशन उनके दरमियान नफ़रत फैलाने की मज़मूम कोशिश की। ये उन पर इल्ज़ाम है और उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा थाना इस्लामाबाद के रमना स्टेशन में दर्ज किया गया, जिसमें जो दफ़ात लगाई गई वो ख़ासी सीरियस और ख़ासी बड़ी सज़ा की हामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कि 5 से 7 साल की क़ैद जो है इन दफ़ात के तहत दी जा सकती है। तो नाज़रीन, आज उन्हें गिरफ़्तारी के बाद सुबह जब इलाका मजिस्ट्रेट रमना थाना की अदालत में पेश किया गया तो ख़ासे दिलचस्प मनाज़िर जो हैं वो देखने में आए। सबसे पहले तो बात यह है कि जो प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील थे, उन्होंने इनका 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा। अदालत ने इब्तिदा में फ़ैसला महफूज कर लिया, लेकिन उस दौरान जो मनाज़िर देखने में आए वो ख़ासे ज़बरदस्त हैं। और जो वकील जो डिफेंस के वकील थे यानी मुलज़िम अमजद शुएब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हैं, उनके वकला का ये मौक़िफ़ था कि ये बहुत बड़े एक जो हैं वो दबंग किस्म के सोल्जर थे और इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की। और यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने कई रातें ऐसी हैं जो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर सोकर गुजारी, तपती ज़मीन पर या प्लेटफार्म के फ़र्श पर लेटे रहे और उससे जर्नैल तक के जो मनासिब हैं उन तक पहुँचे और इतनी मनाजिल तय करके पाकिस्तान की खिदमत की। और कहा यह गया कि वो एक मुखलिस और बहादुर सोल्जर के तौर पर मारूफ़ और मशहूर रहे, लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अमजद शुएब साहब के जो वकील थे मुदस्सर खालिद अब्बासी साहब, उन्होंने जो बहस की नाज़रीन वो बहुत ज़बरदस्त बहस थी। और इस दौरान एक और वकील उनकी तरफ से पेश हुए जिनका नाम था कासिम वदूद साहब ने जो जुमला और जो गुफ्तगू की वो नाज़रीन बड़ी काबिल गौर है। और इस दौरान कासिम वदूद साहब जो है वो आबदीदा भी हो गए और उन्होंने जब अमजद शुएब साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वर्क खोले तो उस दौरान उन पे एक कपकपी तारी हुई और वो बाकायदा रोते दिखाई दिए और उन्होंने ये कहा कि अमजद शुएब साहब का मुल्क पर कर्ज़ है और वो लेफ्टिनेंट जनरल बने। एक आम शहरी से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक का जो सफ़र उन्होंने किया वो हम सब के लिए जो है वो काबिल रश्क है। फिर ये कहा गया कि अदालत जो है वो इनका रिमांड ना दे बल्कि इन्हें रिहा कर दिया जाए और ये FIR जो है उसके मंदरजात जो हैं उससे इत्तफ़ाक़ ना किया जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो मामलात थे अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और 2-2.5 घंटे बाद जब सुनाया गया तो महज 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड उस इलाका मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया मुलज़िम को। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि एक तो पहले वाक़यात मशहूर हुए थे, लेकिन किसी साबिक़ जर्नैल को जो है वो गिरफ़्तार करना, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना और मुकदमा भी जो है वो हाई ट्रीज़न एक्ट का, उसके तहत मुकदमे में जो है उनको नामज़द करना और FIR दर्ज करके उनको गिरफ़्तार कर लेना, फिर रिमांड ले लेना, ये शाज़ व नादर सुनने में आता है। और पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जो गरीब शख्स है, बेआसरा है और जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, लावारिस शख्स जो है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो है अमजद शुएब साहब जो साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल हैं, एक पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके एक अहम मनसब पर फाइज़ रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद गिरफ़्तार कर लेना। और एक गुफ्तगू भी ऐसी थी जो टीवी चैनल पे चली थी, उसमें उनको मोरिद इल्ज़ाम ठहराना
اور یہ کہنا کہ جی نفرت انہیں جو ہے وہ اس کو جنم دیا ہے یا اکسایا گیا ہے عوام کو، اپوزیشن کو، سرکاری افسروں کو، بیوروکریٹس کو یا حکومت کو متون کیا ہے، یہ سارے معاملات ایسے ہیں ناظرین جو انہوں نے کیے یا نہ کیے، ریکارڈ پیش کیا گیا عدالت میں، ویسے عدالت میں ریکارڈ پیش کیا گیا ہے، وہ کیسٹ دی گئی ہے، آڈیو کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ، جس پہ جو الزام، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویڈیو کیسٹ جو ہے اس کا ہم نے فرینزک کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ریمانڈ دیا جائے، جبکہ وکیل صفائی جو یہ تھے ہمارے ان کے ڈیفنس کے وکیل، ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ یہ ضرورت نہیں ہے اس کی، کیسٹ تو موجود ہے اور اس سے انکاری کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں ان کو ریمانڈ پہ دے رہے ہیں؟ تو لیکن وہ بحث کے بعد عدالت جو ہے اس بات سے اتفاق کی، عدالت نے ریمانڈ دے دیا 3 روز کا، 7 روز کی ریمانڈ کی استدعا تھی لیکن 3 روز کا ریمانڈ دیا گیا۔ تو ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا ابھی ریسنٹ پاس میں جو سابق صدر افواج پاکستان کے سابق سربراہ ابھی فوت ہوئے ہیں مرحوم جنرل سید پرویز مشرف صاحب، ان کو جس انداز سے آرمی نے سیف پاتھ دلوایا تھا اور جس انداز سے وہ بیرون ملک چلے گئے، مقدمات ان کے خلاف درج تھے، بینظیر بھٹو کے مقدمہ قتل میں بھی نامزد ملزم کے طور پہ انہیں ٹریٹ کیا جا رہا تھا، یہ سارے معاملات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود پرویز مشرف صاحب کو جو ہے وہ جن اداروں نے وہ دیا تھا سیف پاتھ اور وہ محفوظ راستے کے ذریعے بیرون ملک چلے گئے اور وہاں انتقال کر گئے، تو ناظرین ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ ایک آرمی کے ریٹائرڈ جرنیل کو گرفتار کرنا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جس ادارے جس محکمے میں اتنا عرصہ سرو کرتے رہے ہیں وہ انہی کے لوگوں کے شاید اشارے یا ایما پر ایسا ہوا ہے۔ ناظرین جو کچھ بھی ہے اس میں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اب بڑے لوگ جو ہیں جو نامور بھی ہیں، اہم مناصب پر فائز رہے ہیں، بڑے ریٹائر ہیں، ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی میڈیا کی ایک کیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے، اس کو شہادت کے طور پر استعمال کیا گیا، اور گفتگو جو ہے اب یہ دیکھیں نا کہ یہ تو ٹیلی ویژن پر آج کل اور سوشل میڈیا تو خیر بے شمار ہی، لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر بھی گفتگو جو ہے وہ عام مختلف طرح سے کی جا رہی ہے، اور یہی موقف لیا ہے ان کے امجد شعیب صاحب کے وکلاء نے کہ جناب یہ وہ گفتگو ہے جو کسی طرح بھی جائز تنقید کے زمرے میں آتی ہے اور وہ ناجائز تنقید نہیں ہے، اور یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ اگر جائز تنقید کرنا غلط ہے تو پھر اپوزیشن کو جو ہے وہ سسٹم سے نکال دیا جائے۔ حزب اختلاف کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جائز تنقید کرے جائز حد تک، لیکن اگر یہ کسی کو اکسانا یا ابھارنے کے زمرے میں آتی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اب یہ اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے کہ واقعتاً انہوں نے کسی کو اکسایا ہے، پرووک کیا ہے، اپوزیشن سے یہ کہا ہے کہ وہ حکومت پہ حملہ آور ہو جائے، یا حکومتی اداروں سے کہا ہے کہ وہ نافرمانی کی تحریک کر دیں، تو یہ معاملات جو ہے نا یہ غور طلب ہیں اور اس پر بھی گفتگو ہونا ہے۔ بہرحال وہ 3 روز کے ریمانڈ پر پولیس کے کسٹڈی میں، پولیس جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کی تفتیش کے دوران جو معاملات سامنے آتے ہیں اس پہ گفتگو ناظرین ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک بات اور بڑی اہم ہے اس وقت، جو اہم خبر آئی ہے، اور وہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے نا سپریم کورٹ نے جو از خود نوٹس لیا تھا، وہ از خود نوٹس کیس جو تھا، سو موٹو کیس جسے کہتے ہیں، سو موٹو کیس میں جو صورتحال تھی اس میں سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ بنا تھا، وہ ناظرین آج ٹوٹ گیا۔ آج سماعت کا اہم دن تھا اور یہ کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ سماعت پہ 2 روز قبل کہ جی جمعے کو یہ کہا تھا کہ جی ہم منڈے سے جو ہے باقاعدہ سماعت شروع کریں گے۔ وہ باقاعدہ سماعت شروع ہوئی تو پتہ یہ لگا کہ 4 معزز جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ اب یہ الگ کرنے کا معاملہ جو تھا، یہ اس کا اعلان چیف جسٹس صاحب نے خود کیا اور خود آ کے بتایا کہ جناب ایسی صورتحال ہے کہ یہ 4 افراد جو ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اب آئین کی تشریح کے لیے عدالت سماعت جاری رکھے گی، چیف جسٹس صاحب نے یہ ضرور کہا ہے، لیکن اس میں جو ہے یہ معاملہ یہ نہیں ابھی تک سمجھ لگی کہ یہ سماعت جو ہے باقی جو بینچ رہ گیا ہے وہ جاری رکھے گا یا کوئی اور طریقہ جو ہے وہ کیا جائے گا، یہ ابھی کچھ نہیں ہے، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے عمر طیہ بندیال صاحب یہ درخواستیں سن کر جو ہے معاملے کو نپٹائیں گے۔ یہ صورتحال جو ہے نا یہ چل رہی ہے، اور یہ مختلف سوالات آج عدالت میں اٹھائے گئے ہیں، اور تفصیلی سماعت جو ہے وہ تاخیر کا شکار بھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ 4 ججز معزز جج صاحبان جو ہیں جب بینچ سے الگ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس میں معاملات تو خراب ہوں گے۔ پھر 23 فروری کی سماعت جو ہوئی تھی اس کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے جن 4 ججز نے اپنے آپ کو اس لارجر بینچ سے الگ کیا ہے جس کی وجہ سے بینچ ٹوٹا ہے، ان میں جسٹس مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس منصور ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو لارجر بینچ کا اب حصہ نہیں رہے،
اور انہوں نے بینچ کی اثر تشکیل کا معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطیہ بندیال کو بھجوا دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں. اور اس دوران یہ بھی جو ہے ان معزز جج صاحبان نے یہ سوال اٹھایا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو سینئر ججز ہیں اور سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ میں, انہیں اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا. جج حضرات نے خود یہ سوال اٹھایا ہے. حکومت نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا, پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں عدالت میں گئی تھیں, ان کا یہ اعتراض سامنے آیا تھا. یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ایک قانونی پیچیدگی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے, اور یہ آئینی قانونی پیچیدگی جو ہے اس کی کیا صورتحال بنتی ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, عواقب کیا ہوتے ہیں, نتائج کیا ہوتے ہیں, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور 23 فروری کی سماعت کا جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ سوال بڑا اہم ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کس کی آئینی ذمہ داری ہے. اب یہ سوال جو اٹھایا گیا ہے یہی بنیاد ہے اس سو موٹو کیس کی. کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا اگر سو موٹو ہم نے لیا ہے تو اس کی ریزن بیہائنڈ یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کس کی آئینی ذمہ داری ہے, اس امر کا تعین کیا جائے گا. اس نقطے پر جو ہے وہ سارے معاملات چلنے ہیں. اور چاروں جج صاحبان کے جو نوٹ ہیں, جو اختلافی نوٹ کہا جاتا ہے جنہیں ڈسینڈنٹ نوٹ جو ہیں, وہ اختلافی نوٹ جو ہیں ان کا معاملہ چیف جسٹس صاحب کے پاس چلا گیا ہے, وہ فیصلہ کریں گے. ان اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا ہے بلکہ ناگزیر ہے, انڈسپینسیبل ہے کہ جی اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے از خود نوٹس جو ہے وہ اس بات کا لیا جائے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں کس انداز سے توڑی گئیں, کیا وہ قانونی تھا یا غیر قانونی اقدام ہے, پہلے یہ طے کریں, پھر اس پہ جو ہے نا آگے بحث ہونی چاہیے کہ ذمہ داری کس کی ہے, کہ جی ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کرے. تو یہ ناظرین یہ انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اختلافی نوٹ دیا ہے. پھر جسٹس اطہر من اللہ کا ایک اور جملہ بھی شامل ہے کہ معاملہ پہلے ہی جو آئینی عدالت ہے یعنی ہائی کورٹ, صوبے کے جو کورٹس ہیں ان دونوں کی ہائی کورٹس جو ہیں خیبر پختونخوا کی, پنجاب کی, وہاں زیر سماعت ہے, تو پھر سپریم کورٹ میں کیا ضرورت پڑ گئی اس کی, تو وہاں سے فیصلہ لے لیا جائے, وہاں سے کوئی معاملہ آ جائے. اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ کیا اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور اس پہ عمل درآمد نہیں کیا متعلقہ اداروں نے جن کو یہ حکم جاری کیا گیا عدالت کی طرف سے, اگر وہ انہوں نے عمل نہیں کیا تو پھر اس پہ کیا کوئی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن ہے وہ فائل ہوئی, یہ سوال بھی سامنے آیا. پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ میں آڈیو لیکس کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا جی ایک معزز جج صاحب جو ہیں ہمارے, ان کے خلاف ایک آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی ہے, تو ان آڈیو لیکس اس طرح کی جو ہیں ان کا فیصلہ جب سامنے آ جائے گا تب یہ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھنا چاہیے اور تب ہی ہو سکتا ہے. پھر جسٹس منصور کا جو ہے انتخابات کیس میں سینئر ججز کی عدم شمولیت پر جو معاملہ تھا, انہوں نے کہا سینئر جج کو کوئی شامل نہیں کیا گیا. یہ جسٹس منصور نے بہت زبردست نقطہ اٹھایا ہے اور اس پر جو ہے وہ بینچ کی طرف سے کوئی جواب تو نہیں آیا ناظرین, لیکن یہ بات زیر بحث رہی سارا دن. آج اتنی لمبی بحث ہوئی, شام تک بحث ہوتی رہی. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ جو ہے اس بات پہ کوئی جواب تو نہیں سامنے آیا ان کی طرف سے, لیکن یہ بات زیر بحث ضرور آئی ہے کہ لارجر بینچ میں سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ کیوں شامل نہیں کیے گئے. اس طرح کے اعتراضات جو ہیں نا وہ اپنی جگہ پر آئے, لیکن اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان جو ہیں مسٹر جسٹس عمر عطیہ بندیال جو ہیں, عمر عطیہ بندیال جو ہیں انہوں نے جو کارروائی ہے وہ جاری رکھی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم لارجر بینچ جو ہیں اس میں نئے ان کے ججز شامل کر کے ان کے پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور لیکن سماعت کے بارے میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ سماعت جاری رہے گی اور کسی طور بھی جو ہے وہ ہم یہ ختم نہیں کریں گے. جسٹس محمد علی مظہر اور جو وکیل علی ظفر ہیں, جو سپیکرز ہیں دونوں اسمبلیوں کے, ان کے وکیل علی ظفر صاحب بڑے معروف قانون دان ہیں, بیرسٹر ہیں, انہوں نے بھی بڑے کئی نقطۂ اعتراض اٹھائے, وہ بھی زیر بحث رہے اور سارا دن بحث جو ہے اس پہ چلتی رہی. اور یہ بھی پوچھا گیا جسٹس مندوخیل صاحب نے جو استفسار کیا, انہوں نے کہا جی نوٹیفیکیشن سے پہلے کس نے حکم جاری کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑتا ہے, آئین میں یہ کیا لکھا ہے, کون جاری کر سکتا ہے, ایڈوائس کون دے سکتا ہے, اسمبلی جو ہے اگر نہ توڑے گورنر تو صورتحال کیا ہوگی. یہ سارے آئینی نکات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. آپ سے جو جسٹس منصور علی صاحب کا ایک وکیل سے مکالمہ ہوا ہے کہ کیا آپ سب کے سوالات سے اتفاق کرتے ہیں جنہوں نے سوال اٹھائے گئے ہیں, وہ بڑا دلچسپ تھا. اس کے جوابات تو سامنے آئے, لیکن وکیل صاحبان جو ہیں انہوں نے مندوخیل صاحب کے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو سوالات تھے
ان میں دلچسپی تو ضرور ظاہر کی، لیکن ان کا بھی کوئی جواب جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی اگر اسمبلی جو ہے وہ 48 گھنٹے بعد تحلیل ہوتی ہے، 48 گھنٹے کے بعد، تو آئین کے تحت نوٹیفیکیشن کون کرتا ہے؟ اس کا جواب کہاں موجود ہے؟ یہ اس طرح کی صورتحال ہے جس سے پتہ لگتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا ایک سوال بڑا اچھا تھا، اس سے بڑا انجوائے کیا ہے وہاں موجود لوگوں نے، کہ پارلیمان کی جو بصیرت ہے پارلیمنٹ کی، اس کا جائزہ کیسے لیا جانا چاہیے؟ یہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا زبردست سوال کیا، اور اس سوال پہ جو ہے کافی لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا جواب چیف صاحب خود ہی دیں گے، لیکن طویل بحث کی نظر ہو گیا اور اس سوال کا جواب بھی نہیں آیا۔ اچھا، پھر جسٹس منیب اختر بنچ کے ایک بڑے سینئر رکن ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ایسی کوئی شک ہے کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے، آئین میں کوئی ایسی شک جو ہے وہ تلاش کر کے لائی جائے۔ یہ آئینی حیثیت جو ہے ناظرین، یہ معاملہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ توجہ طلب بھی ہے، غور و فکر بھی کر رہا ہے، اور اس پہ مزید جو ہے وہ بحث کل پھر جاری رہے گی۔ جسٹس منیب اختر کا، جسٹس جمال مندوخیل کا، ان کا جو معاملہ بینچ سے الگ ہونے کے حوالے سے ہے، وہ بڑی عجیب سی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس پہ لوگ جو ہے اس انداز سے کمنٹ کر رہے ہیں جو یقیناً توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس طرح کے جو معاملات ہیں جو آئینی اور قانونی حیثیت کے حامل ہیں، ان پہ اس طرح بے لاگ تبصرے نہیں کرنے چاہیے، اور کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہ عدالتی وقار اور عدالت کی عزت و احترام کا بھی ملوث خاطر رہنا چاہیے۔ جو بھی صورتحال بنے اس میں جو چیف جسٹس پاکستان بالآخر جو ہیں وہ ان کا حتمی فیصلہ تو ان کا ہونا ہے، اس معاملے کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے پہ ہمیں ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ کسی ایسی صورت میں ہم اس جذبات کی رو میں نہ بہہ جائیں کہ جو کسی اور توہین عدالت کے مدعے کے نا، میں نے جسٹس یہ جو جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں ان کی مثال دی، ایک گفتگو کی بنیاد پر جو ہے ایک بڑے ریٹائرڈ جرنیل کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ تو ناظرین، ہمیں احتیاط کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور معاملات ایسے جو سنجیدہ نوعیت کے ہیں، حساس نوعیت کے ہیں، آئینی اور قانونی پہلوؤں پر مشتمل ہیں، ان کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔